अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। पेश खिदमत है अनवार सिद्दीकी की तारे अनकबूत की 14वीं किस्त। आप सुन रहे हैं हुमैरा की आवाज़ में। शुरू करते हैं। मोटर बोट आहिस्ता आहिस्ता हिचकोले खाती साहिल से दूर होती जा रही थी। फैसल ने इंजन स्टार्ट करने का इरादा मुलतवी कर दिया था, लेकिन उसकी नज़रें बदस्तूर रूपा के सरापे का जायज़ा ले रही थीं, जो बमुश्किल 10 कदम के फासले पर खड़ी थी। तारीकी के बावजूद उसके चेहरे के नकूश साफ दिखाई दे रहे थे। उसके जिस्म पर वही पुराना लिबास था जो मौसम के रद्द बदल के साथ अपना रंग रूप खोता जा रहा था। वो रूपा के सिवा कोई और नहीं थी। कुछ देर पेशतर फैसल ने उसे रॉड्रिक के साथ गुफ्तगू करते भी सुना था, लेकिन वो आवाज़ जिसने उसे इंजन स्टार्ट ना करने की ताकीद की थी, रूपा की हरगिज़ नहीं थी। आपका क्या ख्याल है? जावेद ने तेज़ी से कहा। क्या इंजन स्टार्ट करना मुनासिब होगा? नहीं, फैसल ने सरगोशी की। हमें जो मशवरा दिया गया है वो दुरुस्त है, लेकिन क्या तुमने रूपा के लब लहजे पर गौर किया था? ओह, जावेद ने चौंक कर कहा। तो क्या आवाज़ की वो तब्दीली तुमने भी महसूस की थी? अगर हम दोनों ने बैक वक्त एक ही अंदाज़ा कायम किया है तो फिर हमारा ख्याल गलत नहीं हो सकता, फैसल ने कहा। हमें उससे बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। आज़ादी की राह में अक्सर कुर्बानियाँ भी ज़रूरी होती हैं। क्या मशवरा है तुम्हारा? इसे भी गला दबाकर समंदर बुर्द न कर दिया जाए? जावेद के लहजे में सफाकी थी। नहीं, खून खराबी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें हर लम्हे अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। मुझे खुशी है कि तुम दोनों भी मेरे साथ हो, रूपा ने करीब आते हुए कहा। फैसल ने उसे गौर से देखा। वो 100% रूपा की आवाज़ थी। कहीं ये खुर्शी फर्जी तो नहीं? जावेद ने सपाट आवाज़ में कहा। इत्तेफाक ही था जो हम तुम्हारे ताकुब में आ गए, वरना। मेरी बात का यकीन करो, उसने जावेद को मुखातिब किया। मैंने रॉड्रिक को तुम दोनों के सिलसिले में रजामंद करने की कोशिश की थी। और फरार का मंसूबा किसने मुरतब किया था? रॉड्रिक ने, रूपा ने तेज़ी से कहा। मैं आमादा न होती तो भी उसकी रवानगी ज़रूरी थी। क्या उसे कोई ऐसा ही अहम काम लाहक था? हो सकता है, लेकिन मैंने उसके बारे में बासपुर्स ज़रूरी नहीं समझी थी। तुम्हारा क्या ख्याल था? जावेद ने तलखी इख्तियार की। क्या तुम्हारे फरार होने की इतला मिलने के बाद हमसे बासपुर्स न की जाती? हालात के पेश नज़र शाका से किसी रहम की तवक्को करना फजूल है। इसके बावजूद तुमने हमें हालात के रहमो करम पर छोड़ने का फैसला कर लिया। हाँ, रूपा ने संजीदगी से कहा। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मौत और ज़िंदगी बंदे के नहीं, खुदा के इख्तियार में है, जावेद ने दुरुस्त लहजे में कहा। रॉड्रिक ने हमारे सिलसिले में निगाहें फेर ली थीं, लेकिन इस वक्त खुले आसमान के नीचे चारों खाने चित पड़ा हुआ है। मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ। तुम चाहो तो मुझे भी समंदर की लहरों के हवाले कर सकते हो। मैं से अपनी बदकिस्मती ही कहूँगी। मुझे ताज्जुब है कि तुमने शंकर को तनहा क्यों छोड़ दिया, फैसल ने पूछा। हमारे फरार होने के बाद शाका उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वो उसे जान से मारने की हिमाकत नहीं करेगा, रूपा ने पूरे वसूख से कहा। जब तक ताकत का अनमोल ख़जाना उसके हाथ नहीं लग जाता, वो शंकर को जिंदा रखने पर मजबूर है। और तुम्हारा क्या ख्याल है? फैसल ने कहा। ताकत का ख़जाना कहाँ है? क्यों? रूपा ने मानी खेज अंदाज इख्तियार किया। क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते? मुझे जो कुछ मालूम था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फैसल ने संजीदगी से कहा। हो सकता है वो मेरा वहम हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि शंकर उसके बारे में ज़रूर जानता है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, रूपा ने सपाट लहजे में कहा। उसकी नज़रें फैसल के चेहरे पर मरकूज थीं। कहो। सच क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि तुम्हारी सर्द हाथ वाली कहानी भी सच नहीं। तुम्हारे पास उस कहानी पर यकीन न करने का कोई जवाब भी ज़रूर होगा, फैसल ने उसे घूरते हुए सवाल किया। नहीं, मैं कोई वजह नहीं बता सकती। इतना जानती हूँ कि जिस बात को मेरा मन ना माने वो झूठ ही होती है। खुद अपने बारे में तुम्हारा मन क्या कहता है? जावेद ने तेज़ी से कहा। क्या तुम खैर आफियत से मुहज़्ज़ब दुनिया तक वापस पहुँच पाओगी? रूपा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहों में एक लम्हे को नफरत का एहसास उभरा था, लेकिन फिर फ़ौरन ही उसने अपनी तवज्जो रॉड्रिक की समत कर ली, जो बोर्ड के दरमियान तख्तों पर बेसुध पड़ा था। तुम्हारा क्या मशवरा है? फैसल ने कुछ सोचते हुए उसे दोबारा मुखातिब किया। क्या अब हमें इंजन स्टार्ट कर लेना चाहिए?
تمہاری مرضی پر منحصر ہے، روپا نے روکھے انداز میں جواب دیا۔ پھر وہ قدم بڑھاتی موٹر بوٹ کے اگلے حصے کی جانب چلی گئی۔ آپ چاہے نہ مانیں، لیکن میرے دل گواہی دیتا ہے کہ یہ عورت صرف زہریلی ہی نہیں بلکہ پراسرار قوتوں کی مالک بھی ہے۔ راگھو کی موت کا تصور اب بھی میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ ایسی صورت میں جاوید، ہمیں کسی ایسے اقدام سے گریز کرنا چاہیے جو اسے کسی جوابی کارروائی پر مجبور کر دے۔ سب سے پہلے ہمیں راڈرک کو بے دست و پا کرنا ہوگا۔ وہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ خطرناک ہے بلکہ نہایت کارآمد بھی ہے۔ ہم ایک جزیرے سے جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نادانستگی میں کسی دوسرے میں جا کر پھنس جائیں، فیصل نے سنجیدگی سے کہا۔ واپسی کے سفر کے لیے ہمیں بہرحال راڈرک کی خدمات کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بغیر ہم اپنی منزل کی تلاش میں بھٹکنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پھر انہوں نے راڈرک کو بے ہوشی ہی کی حالت میں اس طرح رسی سے جکڑ کر بے بس کر دیا کہ وہ ان کے لیے خطرناک نہیں ثابت ہو سکتا تھا۔ دونوں پیروں کے علاوہ اس کے ہاتھ بھی پشت کی جانب کر کے مضبوطی سے جکڑ دیے گئے تھے۔ روپا کسی خاموش تماشائی کی طرح دور بیٹھی ان کی حرکتوں کا جائزہ لیتی رہی۔ موٹر بوٹ بدستور لہروں پر آہستہ آہستہ ڈگمگا رہی تھی۔ راڈرک کو پوری طرح قابو کر لینے کے بعد اسے ہوش میں لانے کی تدبیر اختیار کرنی ضروری تھی، جس میں انہیں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سرد پانی کی 5-7 چھینٹوں کے بعد ہی راڈرک نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ چند ساعت تک وہ آنکھیں پھاڑے ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی تو کراہ کر رہ گیا۔ اس کی خونخوار نظریں اب فیصل اور جاوید کو باری باری گھور رہی تھیں۔ رسی میں جکڑے ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر بے بسی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ابھرنے والی چمک اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ اپنے غصے پر قابو پانے میں کوشاں تھا اور کسی آخری نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے فیصل کو حقارت سے گھورتے ہوئے کہا، کیا تمہیں امید ہے کہ راڈرک کی مرضی کے بغیر تم اپنا آزادی کا سفر جاری رکھ سکو گے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ایسی دشمنی بھی نہیں ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کسی انتقامی کارروائی پر مجبور کر دے، فیصل نے سلجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ حالات کا تقاضا تھا۔ ہماری جگہ تم ہوتے تو شاید تم بھی وہی کرتے جو ہم نے کیا ہے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے مغرور لہجے میں سوال کیا۔ ہم تمہاری رفاقت میں اپنی منزل تک واپس پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر میں انکار کر دوں تو ہمیں ہر قیمت پر تمہارا تعاون درکار ہوگا، فیصل نے بدستور نرم آواز میں جواب دیا۔ تم نے چھپ کر چوروں کی طرح حملہ کیا تھا، مردوں کی طرح مقابلہ کرتے تو شاید صورتحال یہ نہ ہوتی جو اب ہے۔ تمہارا غصہ حق بجانب ہے، لیکن تم نے میرے ہاتھ پیر کیوں باندھے ہیں؟ راڈرک نے جملہ کاٹتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس طرح مجھے زبردستی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو؟ پھر تم ہی بتا دو کہ تمہیں استعمال کرنے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جاوید کا لہجہ تضحیک آمیز تھا۔ راڈرک نے اس سے نفرت سے گھورتے ہوئے کہا، میرا مشورہ ہے کہ تم اپنی زبان بند ہی رکھو، ورنہ اگر بات بڑھ گئی تو تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ جاوید کے تیور یکلخت خطرناک ہو گئے۔ وہ کوئی سخت جواب دینا چاہتا تھا، لیکن فیصل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے راڈرک سے کہا، کیا ہم اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے؟ نہیں، راڈرک نے سرد آواز میں جواب دیا، تمہیں جزیرے پر واپس جانا ہوگا۔ میں تمہاری خاطر شاکا اور انگروما کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ روپا میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو تم اس کی خاطر رسک لینے پر آمادہ ہو گئے تھے؟ جاوید نے تل ملا کر کہا، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر تم اس ذاتی مسئلے کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ہر قیمت پر ہماری مدد کرنی ہوگی۔ جاوید کے لہجے میں صفاقی آ گئی۔ انکار کی صورت میں ممکن ہے کہ سمندری جانور تم دونوں کو اپنی بھوک کا مسئلہ بنا لیں۔ تمہیں راڈرک کے ساتھ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ تم نے ابھی تک بیچ سمندر میں بھوک اور پیاس سے مرتے ہوئے انسانوں کی تڑپ اور بے بسی کا تماشا نہیں دیکھا۔ کیا تم یقین کرو گے کہ جنون کی کیفیت جب ایک حد سے گزر جاتی ہے تو انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی؟ بھائی بھائی کے جسم کو کتوں کی طرح بھنبوڑ کر کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تمہیں زندگی اور موت کے اس بھیانک کھیل کا تجربہ نہیں، ورنہ تم مجھ سے منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنے کی جرت کبھی نہ کرتے۔ میں تمہارا مقصد سمجھ رہا ہوں، فیصل نے اس برکرخت انداز میں کہا۔ راہ بھٹک جانے کی صورت میں ہم کسی ساحل کے قریب نہیں پہنچ سکتے، لیکن تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے، اور اگر حالات نے ہمیں درندگی پر آمادہ کر دیا تو تم ہی ہمارا پہلا شکار ہوگے۔
تم اور روڈرک کو شکار کرو گے؟ اس نے فیصل کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ شاید تمہیں ابھی میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ مشاہدہ تجربات کو جنم دیتا ہے، تمہاری طاقت کا تماشا بھی دیکھ لیں گے۔ فیصل نے لاپرواہی سے جواب دیا، پھر جاوید سے بولا، میرا خیال ہے کہ اب انجن سٹارٹ کر لینا چاہیے۔ تم سر پٹک کر مر جاؤ تب بھی انجن کو سٹارٹ نہیں کر سکو گے، روڈرک بولا۔ آئی سی، فیصل نے کہا، تم نے غالباً کوئی ایسا تکنیکی نظام بنا رکھا ہے جس پر عمل کیے بغیر موٹر بوٹ سٹارٹ نہیں ہو سکتی۔ اتنی جلدی کسی آخری نتیجے پر چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ روڈرک نے مزے کا اڑاتے ہوئے کہا۔ روڈرک نے غلط نہیں کہا تھا۔ فیصل اور جاوید نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ بوٹ کا انجن سٹارٹ کرنے سے قاصر ہی رہے۔ روپا نے بھی ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ صفر ہی ثابت ہوا۔ موٹر بوٹ ابھی تک ساحل سے زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ خشکی سے پھینکا ہوا کوئی نیزہ اب بھی ان کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہو سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں روڈرک کی زبان کھلوانی پڑے گی، جاوید نے جھلاتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے راہ راست پر نہیں آئے گا جتنا تم سمجھ رہے ہو، فیصل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا وہ ہماری مدد کرنے سے انکار کر چکا ہے؟ روپا نے دریافت کیا۔ ہاں، فیصل نے کہا، وہ ہمیں ساتھ لے جانے کو تیار نہیں۔ کیا میں اسے آمادہ کرنے کی کوشش کروں؟ روپا نے فیصل سے پوچھا، پھر کسی جواب کا انتظار کیے بغیر روڈرک کے قریب چلی گئی، جو بدستور نہایت اطمینان سے تختے پر بے بس پڑا تھا۔ چند لمحے تک وہ خاموشی سے اس کی نظروں میں جھانکتی رہی، پھر سپاٹ لہجے میں بولی، کیا تم میری درخواست بھی قبول نہیں کرو گے؟ ایک شرط پر، اس نے حقارت سے فیصل اور جاوید کو دیکھتے ہوئے کہا، ان دونوں کو جزیرے پر واپس جانا ہوگا۔ شٹ اپ! جاوید کا الٹا ہاتھ پوری شدت سے گھوم گیا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ روڈرک کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اس نے جواب میں کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن جاوید کے ہاتھ کو دوبارہ جنبش ہوئی۔ اس پر روڈرک کی پیشانی پر خون کی ایک باریک لکیر نمودار ہو گئی، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا بڑا حیرت انگیز تھا۔ روڈرک نے چیخ کر اجنبی زبان میں کچھ کہا تھا، انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے آواز دے رہا ہو۔ جاوید نے پینترا بدل کر اس پر تیسری بار حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پیشتر ہی روڈرک رسیوں کی قید و بند سے آزاد ہو چکا تھا۔ موٹی رسی کی بندشیں کچے دھاگے کی مانند ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی روڈرک نے برق رفتاری سے پیروں کی کینچی بنا کر جاوید کو اس کے درمیان جکڑ لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کروٹ بدلی تو جاوید کا جسم فضا میں لہراتا وہ پوری شدت سے بوٹ کے تختے سے ٹکرا گیا۔ جاوید کے حلق سے خارج ہونے والی وہ چیخ بڑی کربناک تھی۔ روڈرک نے اسی داؤ کو آزمانے کے لیے اپنے جسم کو ایک خاص زاویے سے سمیٹا تھا، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی قوت استعمال کرتا، فیصل کی بھرپور لات اس کی کن پٹی پر پڑی اور وہ کراہ کر رہ گیا۔ پھر فیصل پر جیسے جنون طاری ہو گیا، اس نے قریب پڑا ہوا بانس اٹھایا اور روڈرک کو روئی کی طرح دھنکنا شروع کر دیا۔ جاوید اسی طرح بے ہوش پڑا تھا۔ اچانک موٹر بوٹ کا انجن سٹارٹ ہونے کی تیز آواز رات کے پرہول سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی ابھری۔ پھر موٹر بوٹ نے اتنی برق رفتاری سے اپنا سفر کا آغاز کیا کہ فیصل بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ گرتے ہی اس کا سر کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا تو اس کی کھوپڑی میں کئی سورج ایک ساتھ طلوع ہو کر اسی تیزی سے غروب ہوتے چلے گئے۔ انگروما عبادت گاہ کے ایک گوشے میں کھڑا اپنا نچلا ہونٹ چبا رہا تھا۔ شاکا نے اس کی ذات پر شبہ کر کے اذیتناک احساسات سے دوچار کر دیا تھا۔ اس نے 60 سال تک شاکا کے ساتھ وفاداری اور دیانت کا ثبوت دیا تھا، اپنے فرائض منصبی کو نہایت دیانتداری سے انجام دیتا رہا تھا۔ کبھی اس نے شاکا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کے وقار کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ شاکا کے مفاد کی خاطر اس نے بارہا اپنے ذاتی فائدوں کو پس پش ڈال دیا تھا، شیوالا کی دشمنی مول لی تھی، لیکن شنکر کے ایک مفروضے پر یقین کر کے شاکا نے پل بھر میں اس کی تمام قربانیوں اور رفاقتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ شاکا کے مقابلے میں اتنا بے بس اور کمزور بھی نہیں تھا کہ مجبوراً اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ وہ اگر چاہتا تو اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے شاکا کا مقابلہ بھی کر سکتا تھا، اپنی جوابی کارروائی سے اسے باور کرا سکتا تھا کہ اس نے جذبات میں آ کر ایک غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن اس نے صبر و تحمل سے کام لیا تھا۔ اپنی گرفتاری کا حکم سن کر کوئی مزاحمت، کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ شاکا کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن شاکا کے فیصلے نے اس کے ذہن کو اذیت پہنچائی تھی۔ وہ اسے یکسر نظر انداز کر دینے سے بھی قاصر تھا۔ وہ پورے جزیرے کا کاہن اعظم تھا، اس کی مذہبی حیثیت بہت ٹھوس اور مستحکم تھی۔
اس کا ایک اشارہ قبیلے کے عوام کو شاکا کے خلاف بغاوت پر اکسا سکتا تھا۔ شیوالا کی موت کے بعد اگر وہ چاہتا تو صورتحال سے فائدہ اٹھا کر شاکا کی جگہ بھی لے سکتا تھا، لیکن اسے اقتدار کی ہوس نہیں تھی۔ وہ جزیرے میں امن و امان کا خواہاں تھا، مگر شاکا نے شنکر کے بہکاوے میں آ کر اسے اپنے اتاب کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ انگروما کو اس کی عبادت گاہ تک محدود کر کے اس پر اپنے آدمیوں کے پہرے بٹھا دیے تھے۔ وہ اگر چاہتا تو ایک اشارے سے ان ہاتھوں کو جسم سے علیحدہ کر سکتا تھا جنہوں نے اس پر نیزے اٹھانے کی جسارت کی تھی، لیکن وہ اپنے ہی آدمیوں کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ قصور ان کا نہیں شاکا کا تھا، وفادار ماتحت ہونے کے ناطے اس کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔ انگروما بڑی دیر تک اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہا۔ وہ اس انمول شے کی اہمیت سے ناواقف تھا جو غار سے پراسرار طور پر غائب ہو چکی تھی۔ اس کی گمشدگی کا علم بھی اسے شیشناگ کی موت کے بعد ہوا تھا۔ اس نے شاکا کو حالات سے باخبر کرنا اپنا فرض سمجھا تھا، لیکن شنکر نے جس خوبصورتی سے فیصل کی گمشدگی کو ایک نیا رنگ دیا تھا، اس نے انگروما کی شخصیت کو مشکوک بنا دیا تھا۔ شاکا کی جگہ اگر وہ ہوتا تو شاید فوری طور پر وہ بھی بدگمانی کا شکار ہو جاتا۔ انگروما اسی بدگمانی کو دور کرنے کا خواہش مند تھا۔ وہ سنجیدگی سے حالات کے تانے بانوں کو ملاتا رہا، پھر اس نے دیوتاؤں کو رضامند کرنے کا ایک آزمودہ عمل پڑھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی بند آنکھوں کے عقب میں گپ اندھیروں کا راج تھا۔ وہ پورے انہماک اور ارتکاز سے ان اندھیروں کا طلسم توڑنے کے لیے کوشاں تھا۔ پھر اسے اپنے ارادے میں ناکامی نہیں ہوئی۔ اندھیروں کے بادل آہستہ آہستہ چھٹتے گئے۔ انگروما کی نظریں غار کے اس حصے کو دیکھ رہی تھیں جہاں عظیم دیوتا کا قوی ہیکل مجسمہ موجود تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر دیوتا کے مجسمے کو دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ مجسمے کا الٹا پیر آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہو رہا ہے۔ زمین سے 1 فٹ بلند ہو کر وہ پیر ساکت ہو گیا۔ پھر ایک ہاتھ اس خلا کی جانب بڑھا جو دیوتا کے قدم اٹھ جانے کے بعد زمین میں پیدا ہوا تھا۔ خلا میں جانے کے بعد وہ ہاتھ باہر نکلا تو اس میں ایک سفید رنگ کا پیکٹ موجود تھا۔ اس پیکٹ کو دیکھ کر شیشناگ تیزی سے سامنے آ گیا۔ شیشناگ کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں ابل رہی تھیں۔ فضا میں غضبناک انداز میں لہراتا بل کھاتا وہ ہاتھ کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے ہاتھ کو ڈسنے کی خاطر پھن مارا، لیکن اس کا پھن ہاتھ تک نہیں پہنچ سکا۔ درمیان میں کوئی نادیدہ شے حائل تھی جسے ٹکرا کر شیشناگ زخمی ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ فضا میں لہرانا شروع کر دیا۔ اس کی نگاہیں بدستور اسی ہاتھ پر مرکوز تھیں جو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ شیشناگ کا جسم بھی ہاتھ کے ساتھ ساتھ فرش پر رینگتا رہا۔ پھر اس نے دوبارہ غضبناک انداز میں ہاتھ کو ڈسنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی وہ درمیان میں حائل کسی رکاوٹ سے ٹکرا گیا۔ اس کے سر سے خون کے قطرے گرنے شروع ہو گئے تھے۔ اس نے کسی نادیدہ شے سے خوفزدہ ہو کر فرار ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن اچانک ایک شعلہ سلب کا اور شیشناگ کا جسم جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ انگروما حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پیکٹ یقیناً وہی قیمتی شے تھی جس کے بارے میں اس نے شاکا کو بتایا تھا، لیکن وہ ہاتھ کس کا تھا؟ اور وہ پراسرار طاقت کون تھی جس نے اس ہاتھ کو شیشناگ کے اتاب سے محفوظ رکھا تھا اور پھر جلا کر راکھ کر دیا تھا؟ انگروما کی نظریں یہ دیکھنے سے قاصر تھیں۔ پھر اچانک وہ منظر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ گپ اندھیروں کی دبیس چادر اس کی قوت بصارت کے سامنے حائل ہو گئی۔ انگروما نے نگاہیں نہیں کھولی، برابر اسی عمل کا ورد کرتا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس کا ذہن بڑی عقیدت سے دیوتاؤں کی پراسرار قوتوں کو آواز دے رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس قیمتی شے کی گمشدگی کے راز سے واقف ہونے کا خواہش مند تھا۔ اس کے ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ تاریکی کے بادل دوبارہ چھٹنے شروع ہوئے۔ انگروما کی نظروں کے سامنے اس بار بے کرہ سمندر کا منظر اجاگر ہو گیا۔ اس نے ایک موٹر بوٹ کو دیکھا جو طوفانی انداز میں اپنی منزل کی جانب اڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس منظر کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن جب موٹر بوٹ کے اندر کا منظر اسے دکھائی دیا تو وہ چونک اٹھا۔ اس کی نظریں فیصل، جاوید اور روڈرک کے چہروں پر منڈلانے لگیں جو بے ہوشی کے عالم میں بوٹ کے اندر پڑے تھے۔ روڈرک زخمی حالت میں نظر آ رہا تھا۔ انگروما کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ فیصل اور جاوید کے فرار ہونے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ وہ اس قیمتی شے کے راز سے بھی واقف تھے، اور وہ ہاتھ جو پیکٹ کو لے اڑا تھا ان دونوں ہی میں سے کسی ایک کا ہو سکتا تھا۔ انگروما کے ذہن میں یہی ایک شبہ ابھرا تھا۔ دیوتاؤں نے شاید مناظر کے ذریعے اس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ روڈرک کے زخمی ہونے کا بظاہر ایک ہی سبب ممکن تھا، اسے موٹر بوٹ کے حصول کے لیے تشدد سے دوچار کیا گیا ہوگا، لیکن شنکر وہ کہاں تھا؟
کیا وہ ابھی تک جزیرے پر شاکا کے ساتھ تھا یا وہ کسی اور ذریعے سے جزیرے سے نکل چکا تھا؟ انگروما نے یکلخت آنکھیں کھول دیں۔ اس کا فوری طور پر شاکا سے ملنا ضروری تھا۔ اگر وہ حالات سے لا علم تھا تو یہ لا علمی اس کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ فیصل کسی نہ کسی زاویے سے اس قیمتی شے سے ضرور واقفیت رکھتا ہے جس کی گمشدگی ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ انگروما نے محافظ دستے کے ایک فرد سے شاکا کو فوری طور پر ملاقات کرنے کا پیغام بھیجا اور ان کڑیوں کو ملانے کی کوشش کرنے لگا جو اسے عمل کے ذریعے نظر آئی تھیں۔ اسے سب سے زیادہ فکر شنکر کی تھی، جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ پراسرار قوتوں کا مالک ہے، اور ممکن تھا کہ شنکر کی پراسرار قوتوں کی وجہ سے وہ اس ہاتھ کے مالک کو نہ دیکھ سکا ہو جس نے دیوتا کے قدموں کے نیچے سے پیکٹ حاصل کیا تھا۔ وہ انہی خیالات میں محو تھا کہ شاکا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ مجھے یقین تھا کہ تم بہت جلد مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو گے، شاکا نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیا تم زبان کھولنے پر آمادہ ہو گئے ہو؟ شنکر کہاں ہے؟ انگروما نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ اوہ، شاکا کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تم شاید اس عمل سے خوفزدہ ہو جو شنکر تمہاری اصلیت کو بے نقاب کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں ابھی حالات کے بارے میں کوئی علم نہیں، انگروما نے کہا۔ کیا تمہیں فیصل اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ کیا مطلب؟ میرا علم کہتا ہے کہ وہ جزیرے سے فرار ہو چکے ہیں۔ قیمتی اور انمول شے کے بارے میں تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ شاکا نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ شنکر اور فیصل میں سے کوئی ایک اس کے بارے میں ضرور جانتا ہے، انگروما نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس نے ایک بار پھر فیصل اور جاوید کے فرار کے بارے میں بتایا تو شاکا کے تیور خطرناک ہو گئے۔ کیا تم میری توجہ اپنی جانب سے ہٹانا چاہتے ہو؟ وہ سرد لہجے میں غرایا۔ فیصل اور اس کے ساتھی میری مرضی اور اجازت کے بغیر؟ یہ تمہاری خوش فہمی ہے شاکا، میری بات کا یقین کرو۔ انہوں نے فرار کی خاطر راڈرک کو زخمی کر کے اس کی موٹر بوٹ حاصل کر لی ہے۔ نہیں، اس بار شاکا چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، شاکا نے کہا اور نیزہ برداروں کو اشارہ کرتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ پھر وہ ایک ساتھ ہی غار تک پہنچے تھے جہاں شنکر کبھی ہیکل دیوتا کے مجسمے کے سامنے کھڑا غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ شاکا کو دیکھتے ہی اس کے تیور اور خراب ہو گئے۔ تم؟ اس نے شاکا کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ فیصل اور جاوید اس لمحے کہاں ہیں؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شاکا نے پوچھا۔ شاکا، تمہاری غفلت نے سارا کھیل چوپٹ کر دیا۔ شنکر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ دونوں جزیرے سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اور وہ قیمتی شے کہاں ہے؟ شاکا نے بوکھلائی انداز میں دریافت کیا۔ وہ بھی شنکر کی نظروں سے زیادہ دن اوجھل نہیں رہ سکے گی، لیکن پہلے مجھے فیصل کا کریا کرم کرنا پڑے گا۔ شنکر کے لہجے میں صفاقی آ گئی۔ تم ان کا کیا کرو گے؟ شاکا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ میں اسے ایسا کشت دوں گا کہ وہ سارا جیون یاد رکھے گا۔ میرے لیے فاصلوں کی قید کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے بیر پل بھر میں اسے دبوچ لیں گے۔ اس نے شنکر سے فریب کر کے اچھا نہیں کیا، شنکر نے سرد لہجے میں کہا، پھر آنکھیں موند کر دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر لیے۔ اس کے ہونٹ تیزی سے کسی منتر کا جاپ کر رہے تھے۔ شاکا اور انگروما دونوں سے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شنکر کچھ دیر تک ہاتھ بلند کیے کھڑا رہا، پھر یکلخت اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زور زور سے جھٹکنا شروع کر دیا۔ ہاتھ جھٹکنے کے عمل کو کچھ دیر تک جاری رکھنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولتی اور فاتحانہ انداز میں کہہ کے بلند کرنے لگا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں طاغوتی قوتوں کا ساحرانہ رقص جاری تھا۔ شنکر، شاکا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں تیرے کہوں کا کیا مطلب سمجھوں؟ اب چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاکا، شنکر نے جواب دیا۔ میرے منتر کے بیروں نے اسے پا لیا ہے۔ میری آگیا کے انوسار وہ اسے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ ہماری نظروں سے دور بھاگ سکے۔ اب اسے شنکر کی شکتی کا اندازہ بہت جلد ہو جائے گا۔ ہمیں اب کیا کرنا ہوگا؟ شاکا نے بےتابی سے سوال کیا۔ ہم اس کا پیچھا کریں گے، اب میرا اور تیرا راستہ ایک ہے۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کر، شاکا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ساحل پر ابھی راڈرک کی دوسری موٹر بوٹ بھی موجود ہوگی۔ کیا تم؟ ہاں، شاکا تیرے ساتھ چلے گا۔ شاکا کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ پھر اس نے انگروما کی طرف غور سے دیکھا۔ میرے جانے کے بعد تو کاہن اعظم کے رتبے کے ساتھ ساتھ میرے نائب کے فرائض بھی انجام دے گا۔ تو شاید بھول رہا ہے شاکا، انگروما نے تلخی سے جواب دیا۔
میں اب کاہن اعظم نہیں ہوں، میں نے تیرے ساتھ دغا کیا ہے، میں تیرے منصب اور تیرے عتاب کو بھول گیا تھا، میں نے تیرے ساتھ فریب کا ناٹک کھیلا تھا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں انگروما، شاکا نے بڑی اپنائیت سے دل ملاتے ہوئے کہا۔ اگر شاکا سے بھول ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دے۔ لمحہ بیتا جا رہا ہے شاکا، شنکر سنجیدگی سے بولا، ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ اب میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ انگروما نے شنکر کو تیکھی نظروں سے گھورا۔ تیری کالی طاقت اب کیا کہتی ہے؟ میں ابھی پورے وشواس سے کچھ نہیں کہہ سکتا، شنکر نے رکھائی سے جواب دیا۔ ہمیں پہلے فیصل کو دیکھنا ہوگا۔ شاکا، میں ایک بار پھر تجھے سوچ بچار کر کے کوئی قدم اٹھانے کا مشورہ دوں گا۔ انگروما نے سپاٹ آواز میں شاکا کو مخاطب کیا، پھر شنکر کو تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ جواب میں شاکا نے انگروما کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھا، پھر قدم بڑھاتا وہ غار سے باہر آ گیا۔ شنکر نے اس کی پیروی میں بڑی عجلت کا مظاہرہ کیا تھا۔ انگروما کی نظریں بدستور اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ اس کا ذہن گپ اندھیروں اور غنودگی کے اتھاہ سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اس کے خیال کے کینوس پر گزری ساعتوں کے سائے لرز رہے تھے۔ وہ شاکا کے جزیرے سے جاوید اور روپا کے ساتھ فرار ہوا تھا۔ روڈرک نے ان کے راستے کی دیوار بننے کی کوشش کی تھی۔ وہ جزیرے سے صرف روپا کو لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے جاوید کو چیلنج کیا تھا کہ جب تک وہ نہ چاہے گا موٹر بوٹ کا انجن سٹارٹ نہیں ہوگا۔ شاید اس نے مشینری کے کسی خفیہ حصے میں کوئی چور سوئچ لگا رکھا تھا یا کوئی ایسی تکنیکی خرابی پیدا کر دی تھی جسے دور کیے بغیر موٹر بوٹ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی گفتگو کا انداز باغیانہ اور ہتک آمیز تھا، جس نے جاوید کو جارحانہ کارروائی پر مجبور کر دیا۔ لیکن شاید روڈرک بھی کچھ پراسرار قوتوں کا مالک تھا۔ اس نے حیرت انگیز طور پر رسیوں کی مضبوط بندشوں سے نجات حاصل کر لی تھی۔ پھر اسے نہایت پھرتی اور مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے جاوید کو اپنی ٹانگوں کے درمیان جگڑ کر ربڑ کے کسی پتلے کی مانند فضا میں اچھالنا شروع کر دیا تھا۔ جاوید کی کربناک چیخ کی آواز نے اسے روڈرک کے خلاف جنونی عمل پر اکسایا تھا۔ اس نے چپو نما لکڑی اٹھائی اور پھر روڈرک پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس نے جاوید کے دشمن کو موت کی آخری حدوں تک پہنچانے کی ٹھان لی تھی۔ اس کا ہاتھ مشینی انداز میں چل رہا تھا اور ہر ضرب کے ساتھ روڈرک کی اذیتناک چیخ بلند ہو رہی تھی، لیکن اس کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ موٹر بوٹ کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز نے ایک لمحے کو اس کی توجہ منتشر کر دی۔ پھر جس طوفانی انداز میں موٹر بوٹ نے اچانک اپنے سفر کا آغاز کیا وہ حیرت انگیز تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، چکرا کر گرتے ہوئے اس کا سر کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا۔ پھر ہر احساس گپ اندھیروں میں ڈوب گیا تھا اور اب دھندلی دھندلی یادوں کے لہریے پھر حرکت کر رہے تھے۔ اس کا ذہن ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہو پایا تھا کہ آسمان پر سرخ آندھی کے جھکڑ چلنے لگے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ان ذرات کو دیکھ رہا تھا جو دیکھتی چنگاریوں کی مانند ہوا کے بھنور میں پھنسے تیزی سے گردش کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ اس ناگہانی آفت سے بچنے کی خاطر کوئی تدبیر اختیار کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے کسی پراسرار قوت نے اس کے وجود کو جھلسا دیا۔ وہ اذیت نہایت کربناک تھی۔ پھر اس نے ان ذرات کے درمیان عفریتوں کو نمودار ہو کر المناک انداز میں رقص کرتے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں خاردار گرز موجود تھے، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ شاید وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا تھا۔ سرخ ذرات اس کے وجود میں نشتر بن کر چبھ رہے تھے۔ پھر شنکر کی مانوس آواز بہت دور سے ابھرتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم نے شنکر سے بھاگ کر اچھا نہیں کیا۔ اب دھرتی کی کوئی شکتی تمہیں میرے کشت سے مکتی نہیں دلا سکے گی۔ تم اب اپاہج بن کر میرے چرنوں کی دھول میں جیون بسر کرنے پر مجبور ہوگے۔ شنکر کے لہجے میں صفاکی اور درندگی تھی۔ پھر عفریتوں نے گرز سنبھال کر اس پر حملہ کر دیا۔ وہ شدید کرب سے دوچار تھا اور اس کے ذہن میں دور کہیں شنکر کے مکروہ کہکہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ماہی بیاب کی مانند تڑپ رہا تھا جب اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے سرد بالوں کی لطیف دودوں نے اس کے وجود کو اپنے سائے میں سمیٹ لیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کسی دوشیزہ کا خوبصورت اور حسین وجود دھوئیں کی شکل میں اس کے اطراف منڈلا رہا تھا۔ اس کی زلفیں اس پر سایہ کیے ہوئے تھیں۔ مجھے افسوس ہے پرنس، دھوئیں کے لرزتے سائے سے ایک مترنم آواز ابھری۔ میں روپا کے وجود میں غرق اپنے کام میں اتنی منہمک تھی کہ فوری طور پر تمہاری طرف توجہ نہ دے سکی، لیکن اب تم محفوظ ہو۔ شاید شنکر کی پراسرار قوتوں نے میری المناک کہانی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، یادیں بن کر فضاؤں میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔
تم نے بھی روپا کا ذکر کیا تھا؟ ہاں، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ تمہارے فرار کے لیے موٹر بوٹ کا تیز ترین سفر ضروری تھا۔ روڈک نے اس کے انجن میں خرابی پیدا کر دی تھی جسے میں جانتی تھی، چنانچہ مجھے وقتی طور پر روپا کے وجود کو اپنانا پڑا۔ کیا تم موٹر بوٹ کو چلا رہی تھیں؟ اس نے حیرت سے فضا میں لرزتے کپکپاتے سائے کو دیکھا۔ تم نے طلسمی اور پراسرار ماحول سے فرار اختیار کیا تھا، اس لیے میں تمہاری مدد پر آمادہ ہو گئی۔ وہ آواز جس نے ہمیں موٹر بوٹ کا انجن نہ سٹارٹ کرنے کی ہدایت کی تھی، وہ میں ہی تھی۔ اس وقت میں نے روپا کے جسم کو اپنا رکھا تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ میری منزل کہاں ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، اس نے بدستور سادگی سے جواب دیا۔ میں تمہیں واپس اسی مقام پر پہنچا دوں گی جہاں سے تم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ تم نے بر وقت میری مدد کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ کیا میں اپنی محسنہ کا نام دریافت کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے فرض کی ادائیگی کی ہے، تم اسے احسان کا نام دے کر مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ میں تمہیں کیا سمجھوں؟ تمہیں آرام کی ضرورت ہے پرنس، میں روپا کے جسم میں واپس جا رہی ہوں۔ ٹھہرو، فیصل نے بےتابی سے اسے آواز دی تو دھوئیں کے بکھرتے بادل تھم گئے۔ فیصل نے مشکبار زلفوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ میری کہانی کا انجام کیا ہوگا؟ فیصل نے تڑپ کر سوال کیا۔ کہانی تم رقم کر رہے ہو اور انجام مجھ سے دریافت کرتے ہو، تعجب ہے۔ اگر میں نے اپنے شہر میں قدم واپس رکھا تو ماضی کے زخم دوبارہ ہرے ہو جائیں گے۔ میں لوگوں کے سوالات کا کیا جواب دوں گا؟ قانون مجھ سے باز پرس کرے گا تو میں اسے کس طرح مطمئن کروں گا؟ تم پریشان مت ہو، میں ایسے حالات پیدا کر دوں گی کہ تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ شنکر نے کہا تھا کہ اب مجھے اپاہجوں کی طرح اس کے رحم و کرم پر زندہ رہنا ہوگا۔ ہاں، اس ملعون نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کے جواب میں غم و غصے کی ملی جلی کیفیتیں تڑپ اٹھیں۔ کیا تم اس کے خلاف میری مدد نہیں کر سکتی؟ مجھے افسوس ہے پرنس، اس نے تعصب کا اظہار کیا۔ پھر تم نے مجھے اس کے عطاب سے بچانے کی غلطی کیوں کی؟ فیصل کے لہجے میں شکوہ تھا۔ مجھے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہوتا۔ مایوسی گناہ ہے پرنس، وقت اور حالات یکساں نہیں رہتے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں اپنی تقدیر خود رقم کرنا ہوگی۔ تم شاید کوئی بھٹکتی ہوئی روح ہو، کسی اتفاقی مطابقت سے متاثر ہو کر وقتی طور پر میری مدد پر مجبور ہو گئی ہو۔ فیصل نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ کیا میری صورت و شکل تمہارے محبوب سے ملتی جلتی ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے رشتے ناتے ہوتے ہیں، اس نے سادگی سے کہا۔ تم کس رشتے کی بات کر رہی ہو؟ نہیں پرنس، فی الحال میرے بارے میں کریدنے کی کوشش نہ کرو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس کی زلفوں کے سائے لہراتے ہوئے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے وجود کا کانپتا ہوا عکس گپ اندھیروں میں گم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فیصل کے ذہن پر غنودگی کی چادر پھیل کر دبیس ہوتی گئی۔ وہ کتنی دیر غنودگی اور بے ہوشی کی کیفیتوں سے دوچار رہا، اسے مطلق کوئی علم نہیں تھا۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ لوگ اس کے ارد گرد منڈلا رہے ہوں۔ قدموں کی دبی دبی آہیں اور کھسر پھسر کی آوازیں اس کے وجود کو زندگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ لیکن وہ لوگ کون تھے جو دبے دبے قدموں سے اسے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ دبی دبی آوازوں کے درمیان اس کے خلاف کیا سازشیں جنم لے رہی تھیں؟ کیا وہ زندہ تھا یا مرنے کے بعد کسی اور دنیا کی آہٹوں کو سن رہا تھا؟ وہ دم سادے پڑھا، اپنے ہست و بود کے بارے میں غور کرتا رہا، ان آوازوں کو سنتا رہا جو اسے کشمکش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ پھر اس نے واضح طور پر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی۔ اس کے بعد قدموں کی ملی جلی آوازیں ابھر کر قریب آتی گئیں۔ کیا یہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا؟ کسی مرد کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ جی نہیں، جواب میں ایک نسوانی آواز ابھری۔ میں نے 40 منٹ پہلے انجیکشن لگا دیا ہے۔ ڈاکٹر، کیا طویل بے ہوشی کسی خطرے کی علامت تو نہیں؟ یہ آواز جاوید کی تھی۔ فیصل نے دھڑکتے ہوئے دل سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ کھلے سمندر کی بجائے اس وقت کسی ہسپتال کے کمرے میں موجود تھا۔ پھر ہسپتال کا تصور ذہن میں جاگتے ہی شنکر کا جملہ اس کے دماغ میں گونج اٹھا جس نے اسے اپاہج بنانے کی دھمکی دی تھی۔ فیصل کے ذہن میں شنکر کا جملہ صدائے بازگشت بن کر گونج رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے پیروں کو جنبش دینے کی کوشش کی تو کراہ اٹھا۔
اس کے گھٹنوں نے اس کی قوت ارادی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جاوید نے اسے ہوش میں دیکھا تو اس کے چہرے پر مسرت کی کرن پھوٹ پڑی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ہوش میں آ گئے، اس نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ فیصل نے جاوید کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ڈاکٹر کو گھورنے لگا۔ اس کی نگاہوں میں مایوسی کے سائے لہرا رہے تھے۔ ڈاکٹر کیا میں؟ وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ احساس محرومی نے اس کی آنکھوں کے گوشے نمناک کر دیے تھے۔ ہمیں صرف آپ کی طویل بے ہوشی سے تشویش لاحق تھی، ڈاکٹر نے کہا۔ اب آپ خطرے سے باہر ہیں۔ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ جاوید نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ میں یہاں کس طرح پہنچا؟ اس نے جاوید سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ میرا مشورہ ہے کہ آپ فی الحال باتیں کرنے سے پرہیز کریں، ڈاکٹر نے دخل اندازی کی۔ آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر، اس نے ڈاکٹر کو پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ میرا تفصیلی معائنہ کر چکے ہیں؟ جی ہاں، لیکن آپ پریشان کیوں ہیں؟ ڈاکٹر نے تعجب سے دریافت کیا۔ کیا میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ کیوں نہیں، مگر ابھی آپ کو… نہیں ڈاکٹر، فیصل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی الجھن دور کرنا چاہتا ہوں، ابھی اسی وقت، پلیز ڈاکٹر۔ تم کسی وہم میں مبتلا ہو؟ جاوید نے حیرت سے کہا۔ تمہاری ٹانگوں کو کیا ہوا؟ مسٹر فیصل، آپ مجھے بتائیں، ڈاکٹر نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شاید اب میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکوں گا، فیصل نے گلوگیر آواز میں کہا۔ میں نے اپنے پیروں کو جنبش دینے کی کوشش کی تھی، لیکن… گھبرائیے نہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی زاویے سے پڑے پڑے آپ کے جوڑ پٹھے وقتی طور پر اکڑ گئے ہوں اور حرکت کرنے سے قاصر ہوں۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوران خون بحال ہوتے ہی آپ کی ٹانگیں دوبارہ حرکت کرنے لگیں گی۔ فیصل نے ضد کی تو ڈاکٹر نے 2 میل نرسوں کو بلا لیا۔ اسے احتیاط سے پکڑ کر بستر سے نیچے اتارا گیا۔ اس کے چہرے سے خوف مترشح تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیر زمین پر رکھے۔ میل نرسوں نے اسے پوری قوت سے تھام رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چکرا گیا۔ اس کے گھٹنوں نے ایک بار پھر اس کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر اسے تھام نہ لیا گیا ہوتا تو تیورا کر فرش پر الٹ گیا ہوتا۔ ڈاکٹر کے اشارے پر اسے دوبارہ بستر پر لٹا دیا گیا۔ فیصل اس وقت بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چھت پر لگی تھیں، لیکن اس کے سماعت میں شنکر کے فلک شگاف کہے گونج رہے تھے۔ جاوید نے ڈاکٹر کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا، پھر فیصل کے قریب جاتے ہوئے بولا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، ڈاکٹر کی موجودگی میں اس نے اختصار سے کام لیا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، ڈاکٹر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ فزیو تھراپی کے ذریعے بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ شکریہ ڈاکٹر، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرتا رہا۔ جاوید محسوس کر رہا تھا کہ فیصل کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کی موجودگی میں اس نے فیصل کو کریدنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب ڈاکٹر معائنے کے بعد ضروری ہدایات دے کر واپس چلا گیا اور جاوید کمرے میں تنہا رہ گیا تو اس نے فیصل سے پوچھا، تمہیں اچانک اس بات کا وہم کس طرح لاحق ہو گیا کہ تم اپنے پیروں پر دوبارہ نہیں کھڑے ہو سکو گے؟ کیا یہ درست ہے کہ ہم اسی شہر میں واپس آ گئے ہیں جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا؟ ہاں، لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ جاوید نے تعجب سے کہا۔ تم گزشتہ 4 روز سے بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ روپا اور روڈرک کہاں ہیں؟ فیصل نے دریافت کیا۔ روپا اپنے گھر پر ہے اور روڈرک وہ کوسٹ گارڈ والوں کی تحویل میں ہے۔ وہ پہلے ہی ان کی بلیک لسٹ پر تھا۔ ہم 4 روز پیشتر جہاں پہنچے تھے۔ کس طرح اس کل مجھے بھی بعد میں ہوا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں اور روپا بھی تمہاری طرح اسی ہسپتال میں رہے۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ کوسٹ گارڈ کے عملے نے روڈرک کی لانچ کو ساحل سے تقریباً 10-12 میل دور پکڑا تھا۔ اس وقت ہم سب بے ہوش تھے۔ کوسٹ گارڈ کے ایک میجر اتفاق سے میرا پرانا واقف کار نکلا۔ اس نے مجھے تمام تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ روڈرک نے موٹر بوٹ پر ہماری موجودگی کے سلسلے میں کیا بیان دیا ہے؟ ابھی تک وہ اس قابل نہیں ہے کہ بیان دے سکے، جاوید نے کہا۔ مجھے روپا نے بتایا ہے کہ تم نے میری خاطر جنونی انداز میں روڈرک کو شدید ضربیں لگائی تھیں۔ وہ ابھی تک زخمی حالت میں ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں۔ میجر نے کہا ہے کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا اور کوشش کرے گا کہ ہمارا نام درمیان میں نہ آنے پائے۔
کیا روپا کو علم ہے کہ ہم نے سمندری سفر کیوں کر طے کیا تھا؟ نہیں، اس سلسلے میں وہ بھی پریشان ہے، جاوید نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے صرف اتنا یاد ہے کہ جس وقت تم روڈرک کی مرمت کر رہے تھے اس وقت وہ غیر ارادی طور پر انجن والے حصے کی طرف لپکی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ یقیناً ایسا ہوا ہوگا، فیصل نے اس حسین وجود کو یاد کرتے ہوئے جواب دیا جو اس نے غنودگی کی حالت میں دھوئیں کی صورت میں اپنی نگاہوں کے سامنے منڈلاتے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ جاوید نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ موٹر بوٹ کا سفر کس طرح پورا ہوا ہے؟ ہاں، فیصل نے جواب دیا۔ موٹر بوٹ کا انجن روپا ہی نے سٹارٹ کیا تھا، وہی اسے تمام راستے کنٹرول کرتی رہی ہے، اور پھر شاید منزل کے قریب پہنچ کر وہ بھی بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار ہو گئی ہوگی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تم کسی مفروضے کی بنا پر ایسا سوچ رہے ہو؟ تمہیں وہ آواز یاد ہے جس نے جزیرے سے فرار کے وقت ہم انجن سٹارٹ کرنے سے منع کیا تھا؟ ہاں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس نے ہماری مدد کی تھی۔ روپا کے جسم کو اپنانے کے بعد اس نے ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا۔ کیا تمہارے درمیان گفتگو بھی ہو چکی ہے؟ جاوید نے حیرت سے کہا۔ کون ہے وہ؟ کیا تم نے اس سے پہلے کبھی اسے دیکھا ہے؟ نہیں، میں اس کی صورت و شکل نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن اس کی آواز اس وقت بھی میرے ذہن میں گونج رہی ہے۔ ویٹ اے سیکنڈ، جاوید نے تیزی سے کہا۔ کیا اسی عورت نے تم سے کہا تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد تم اپنی ٹانگوں پر نہیں کھڑے ہو سکو گے؟ اس نے صرف تصدیق کی تھی، فیصل نے اپنی غنودگی کے عالم کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اگر وہ بر وقت میری مدد کو وہاں نہ آ جاتی تو شاید شنکر کی پراسرار قوتیں مجھے اس حالت میں بھی زندہ نہ رہنے دیتی۔ شنکر نے کہا تھا کہ میں نے اس سے دور بھاگ کر اچھا نہیں کیا، اور اب وہ مجھے اپاہجوں کی طرح اپنے قدموں میں ایڑیاں رگڑنے پر مجبور کر دے گا۔ اسی بات کی تصدیق کی خاطر میں نے ڈاکٹر سے اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی ضد کی تھی، اور تم نے دیکھ لیا کہ شنکر نے جو کہا تھا وہ اگر تمہیں اپاہج کر سکتا ہے تو میں اس کے ناپاک وجود کو صفحہ ہستی سے بھی مٹا سکتا ہوں۔ جاوید نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، شنکر کو ایک بار سامنے آ لینے دو، میں اس کا قصہ ہی پاک کر دوں گا۔ فیصل نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن نرس کے آ جانے کی وجہ سے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جاوید کے چہرے پر بدستور غصے کی علامتیں منڈلا رہی تھیں۔ موٹر بوٹ آندھی اور طوفان کے مانند سفر طے کر رہی تھی۔ شاکا بڑی چابک دستی اور مہارت کے ساتھ سٹیئرنگ کنٹرول کر رہا تھا۔ انہیں جزیرے سے روانہ ہوئے بہت دن گزر چکے تھے، لیکن ان کے چہروں پر تھکن کا مطلق کوئی اثر نہیں تھا۔ خاص طور پر شنکر کے مقابلے میں شاکا زیادہ تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ شنکر نے کئی بار اسے موٹر بوٹ کی رفتار کم کرنے کو کہا تھا، لیکن شاکا نے مسکرا کر اس کی بات ٹال دی تھی۔ بوٹ میں ان کے علاوہ ایک سیاہ فام حبشی اور بھی تھا، جسے شاکا نے روانگی کے وقت اپنے ہمراہ لے لیا تھا۔ سفر کے دوران اس نے خود کو شنکر سے دور دور ہی رکھا تھا۔ وہ شاکا کا خاص آدمی تھا، اور خاص طور پر اس وقت کسی آدم خور چیتے ہی کی مانند ہوشیار رہتا تھا، جب شاکا کمر سیدھی کرنے کی غرض سے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے اعصاب کو سکون بخشنے کے لیے لیٹتا تھا۔ شاکا نے اسے اسی مقصد کے لیے ساتھ لیا تھا کہ وہ شنکر پر نظر رکھے۔ چنانچہ وہ اس وقت موٹر بوٹ کے پچھلے سرے پر بیٹھا بظاہر لاپرواہی سے طلوع ہوتے ہوئے سورج کی شرمیلی کرنوں کو سمندر کی موجوں سے اٹکیلیاں کرتے دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت بھی وہ شنکر سے غافل نہیں تھا۔ نیزے پر اس کی گرفت پوری مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ شاکا نے اسے ہر طرح کی مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ روانگی سے قبل اس نے کہا تھا کہ اگر اسے شنکر کی طرف سے کسی سازش کا شبہ بھی ہو تو بلا دریغ نیزے سے اس کے جسم کو چھلنی کر سکتا ہے۔ شنکر شاکا کے برعکس زیادہ لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ سفر کے دوران اس نے شاکا کے ساتھ خاصی بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ سیاہ فام حبشی کو ساتھ لینے کے سلسلے میں اس نے شاکا سے اعتراض کرنے کی بجائے اس کی دور اندیشی اور ذہانت کی تعریف کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کارندے کا ضروری کاموں کی انجام دہی کے لیے طویل سفر پر ساتھ ہونا ضروری تھا۔ شنکر نے سفر کے آغاز ہی میں محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے، چنانچہ اس نے از خود اس کے قریب جانے کی خواہش کو سینے کی گہرائیوں میں دبا رکھا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت شاکا کے قریب گزارتا تھا۔ اس وقت بھی وہ شاکا کے قریب بیٹھا سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا، جہاں زمین اور آسمان گلے مل رہے تھے۔ شاکا نے سفر کے دوران متعدد بار شنکر کو طاقت کے خزانے کے سلسلے میں ٹٹولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار شاکا کی خواہش کو بڑی خوبصورتی سے باتوں میں ٹال گیا تھا۔ اس نے شاکا کو یقین دلایا تھا کہ طاقت کو سنمول خزانے کے حصول کے بعد
وہ دونوں اس کا برابر کا استفادہ کریں گے، لیکن اندرونی طور پر اس نے طے کر رکھا تھا کہ وہ گمشدہ پیکٹ کے ملنے سے پیشتر ہی شاکا اور اس کے سیافہ ماتحت کو اپنے راستے سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکے گا۔ میرا خیال ہے کہ تم ان بحری راستوں پر اکثر سفر کرتے رہے ہو، شنکر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تم نے اس بات کا اندازہ کس طرح لگا لیا جبکہ میں پہلی بار تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہوں؟ شاکر نے تعجب سے پوچھا۔ موٹر بوٹ کی طوفانی رفتار سے شنکر نے مسکرا کر جواب دیا، اگر تم ان راستوں سے واقف نہ ہوتے تو قدرتی طور پر کتب نما اور دیگر ضروری آلات کا بار بار استعمال تمہارے لیے ناگزیر ہوتا، لیکن تم نے ابھی تک ایسی کسی چیز کا سہارا نہیں لیا۔ تم شاید یقین نہ کرو گے، مگر یہ حقیقت ہے کہ سمندری سفر کرنا میرے سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ میں ہواؤں کے رخ اور سمندر کی موجوں سے بھی سمت کا پتہ چلا لیتا ہوں۔ اب ہم اپنی منزل سے کتنی دور ہیں؟ سیدھا راستہ اختیار کرنے کی صورت میں ہم سورج غروب ہونے سے قبل اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ اندھیرا پھیلنے کے بعد ہمیں ساحل سے قریب تر کر دے گا۔ طویل راستہ اختیار کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ شنکر نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے شاید زندگی میں پہلے کبھی غیر قانونی سفر نہیں کیا، شاکر نے بڑے فخر سے کہا۔ میرے لیے قانون کی پیروی وقت کی بربادی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، مگر ہم اس وقت چونکہ روڈرک کی موٹر بوٹ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے قانونی مشگافیوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ عام حالات میں خطروں سے کھیلنا مجھے زیادہ پسند آتا ہے۔ کیا تم پہلے بھی ان راستوں پر سفر کر چکے ہو؟ ضروری نہیں کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں، شاکر نے درست لہجہ اختیار کیا۔ ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی یہ سوچنے کی حماقت نہ کرنا کہ میں تمہارے شہر میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں گا۔ شاکر دنیا کے چپے چپے سے واقف ہے، اور جب جزیرے سے دور ہوتا ہے تو اس کے جسم کے ایک حصے پر سینکڑوں آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ شاید تمہارا دل ابھی تک شنکر کی طرف سے صاف نہیں ہوا، شنکر نے کہا، حالانکہ اب ہماری منزل ایک ہے۔ اس کے باوجود تم نے ابھی تک شاکر کو اس قیمتی شے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس نے شکوہ کیا۔ پریشان مت ہو میرے دوست، وہ چیز بہت جلد ہمارے قبضے میں ہوگی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ شے فیصل کے پاس ہوگی؟ ممکن ہے وہ اس کے قبضے میں نہ ہو، لیکن میری ودیا کہتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں ضرور جانتا ہے۔ اور انگروما، شاکر نے چپتے ہوئے انداز میں کہا، کیا تم نے ہمارے درمیان نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی تھی؟ ہاں، شنکر نے بڑی صاف گوئی سے جواب دیا، لیکن اس وقت میری اور تمہاری منزل ایک نہیں تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، شاکر نے کہا۔ انگروما میرے عزیز ساتھیوں میں سے ایک ہے، اس کی جگہ کو اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اپنی مذہبی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر قبیلے کے لوگوں کو میرے خلاف بغاوت پر بھی آمادہ کر سکتا تھا۔ شنکر نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ سیاف ہم حبشی پر ڈالی، پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ شاکر نے اپنی نظریں دوبارہ سمندر کی موجوں پر جما دیں۔ شام تک وہ اسی رفتار سے سفر کرتے رہے، پھر شاکر نے انجن بند کر دیا۔ خیریت؟ شنکر نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ ہمیں اندھیرا پھیلنے کا انتظار کرنا پڑے گا، شاکر نے ایک طویل انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ ہم جس گھاٹ کی سمت سفر کریں گے وہاں اجالے میں جانا ہمارے لیے مخدوش بھی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ روڈرک کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے، شاکر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دولت کے حصول کی خاطر وہ اپنے سگے باپ کی پیٹھ میں بھی خنجر گھونپ سکتا ہے۔ وہ دنیا کے تمام ساحلی علاقوں پر بسنے والوں سے واقفیت رہتا ہے، لیکن لین دین کے معاملے میں اس کی نیت چونکہ ہمیشہ سے خراب رہی ہے، اس لیے دوستوں کے علاوہ اس کے دشمنوں کی تعداد بھی کم نہیں۔ تم شاید میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک سوچ رہے ہو، لیکن روڈرک کے دشمن اگر گھاٹ پر موجود ہوئے تو وہ رات کی تاریکی میں بھی اس کی موٹر بوٹ کا پہچان لیں گے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، تمہیں شہر تک ساتھ خیریت کے پہنچانا میرا کام ہے، لیکن میں نے تم سے جو کہا ہے اس کا خیال رکھنا، شاکر نے سرد لہجے میں کہا۔ شاکر سے دشمنی تمہیں خاصی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ دھیرج سے کام لو میرے متر، کل کیا ہونے والا ہے یہ کیول بھگوان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ فیصل کے بارے میں تم نے کیا معلوم کیا ہے؟ شاکر نے پوچھا۔ کیا تمہاری کالی طاقتوں نے اسے بے بس کر دیا ہے؟ شنکر کوار کبھی خالی نہیں جاتا، تم اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھ لینا۔ مجھے اس کے انجام سے زیادہ اس قیمتی شے کی فکر ہے جس کی خاطر ہم نے اتنا طویل سفر کیا ہے۔
شنکر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے تک موٹر بوٹ سمندر کی لہروں پر ہچکولے کھاتی رہی۔ جب گپ اندھیرا پھیل گیا تو شاکر نے انجن دوبارہ سٹارٹ کیا اور بوٹ کا رخ ایک مخصوص سمت کو موڑ دیا۔ پھر 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ساحل کی ٹمٹماتی روشنیاں نظر آنی شروع ہوئیں تو شنکر کی نگاہوں میں طاغوتی قوتیں مچلنے لگیں۔ وہ لوگوں کے شور و غل کی آواز ہی تھی جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن فیصل نے ان آوازوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے ذہن پر نیند کے گہرے خمار کا اثر باقی تھا۔ وہ ان آوازوں کا اپنا وہم سمجھ رہا تھا، شاید اس کے کان بج رہے تھے، ورنہ ہسپتال کے اس پرسکون گوشے میں جہاں اسے بغرض علاج رکھا گیا تھا شور و غل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ آوازیں اس کے ماضی سے کوئی تعلق رکھتی ہوں اور اس کے شعور میں صدائے بازگشت بن کر گونج رہی ہوں۔ وہ غنودگی کے عالم میں آنکھیں بند کیے ان آوازوں کو سنتا رہا۔ پھر محمل اور بے معنی جملے جو شور و غل کے ہجوم میں آپس میں خلط ملط ہو رہے تھے آہستہ آہستہ واضح ہونے لگے۔ میرا خیال ہے کہ اس نے بہت زیادہ پی رکھی ہے، گھر جاتے جاتے راستے میں ڈھیر ہو گیا۔ جگہ بھی اچھی چنی ہے، قانون کی چھتری کے نیچے لمبی تانے سو رہا ہے۔ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، مجھے تو شکل ہی سے قانون کا کوئی محافظ لگتا ہے، زیادہ چڑھ گئی ہوگی اسی لیے بغیر وردی کے ڈیوٹی پر آ گیا۔ ذرا غور سے دیکھو کہیں اللہ کو پیارا تو نہیں ہو گیا۔ مجھے تو کوئی چور و چکا لگتا ہے، بٹوارے پر جھگڑا ہوا ہوگا اور اس کے ساتھی یہیں مار کر ڈال گئے۔ میں نے صبح کے اخبار میں ایک جیولری کی دکان پر ڈاکے کی خبر پڑھی ہے، ہو سکتا ہے یوں ہی میں سے۔ حماقت کی بات کرتے ہو چچا میاں، آج کل کے ڈاکو اس طرح پیدل نہیں پھرتے۔ پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی مریض ہو جو بے ہوشی کی حالت میں مبتلا ہو۔ صورت و شکل سے کوئی شریف آدمی نظر آتا ہے۔ ذات شریف کہو برخوردار، شریف لوگ اس طرح تماشا بننے کی بجائے خاموشی سے موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ پولیس کو فون کر دو، وہ خود ہی آ کر تفتیش کر لے گی۔ ہلا جلا کر دیکھو تو صحیح، سانس بھی چل رہی ہے یا بیچارہ انٹا غفیل ہو گیا۔ وہ لوگوں کی مختلف آوازیں اور فضول جملے سنتا رہا۔ پھر ان آوازوں کے ساتھ ساتھ ٹریفک کا شور بھی شامل ہونا شروع ہوا تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے اطراف بھانت بھانت کے لوگ جمع تھے۔ وہ انہیں پلکیں جھپکا کر حیرت سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ماحول کا جائزہ لیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جسے خواب سمجھ رہا تھا وہ ایک مزہ خیز حقیقت تھی۔ اس وقت وہ اسپتال کی بجائے شہر کے ایک مشہور اور پرونق بازار کے مصروف چوراہے پر پڑا تھا اور لوگ اسے گھیرے کھڑے تھے۔ فیصل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں کے گوشے نمناک ہو گئے۔ اگر وہ اپاہج نہ ہوتا تو اٹھ کر فرار ہونے کی کوشش کرتا یا کوئی معقول بہانہ تراش کر لوگوں کو مطمئن کرتا، لیکن حالات کے پیش نظر وہ ان کے جملوں کے تیر اور نشتر برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ کبھی وہ انہی شاہراہوں سے اپنی جھلملاتی گاڑیوں پر بیٹھ کر گزرتا تھا تو مجمع کائی کے مانند پھٹ جاتا، لیکن آج وہ لوگوں کے درمیان گھرا ہوا تھا اور اس کے پاس بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، شنکر، شنکر، شنکر۔ وہ شنکر کے سوا کسی اور کی حرکت نہیں ہو سکتی تھی۔ شاید اس نے فیصل کو اسی کے شہر میں ذلیل اور رسوا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ فیصل نے اس سے دور بھاگ کر اچھا نہیں کیا، وہ اسے اپاہجوں کی طرح ایڑیاں رگڑنے پر مجبور کر دے گا۔ یقیناً شنکر جو اس کے آدمی ہی اسے اسپتال سے اٹھا کر رات کے کسی پرسکون حصے میں چوراہے پر پھینک گئے ہوں گے۔ ہو سکتا تھا کہ اس وقت بھی ہجوم میں موجود اس کی بے بسی اور بے کسی کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ شنکر کے تصور کے ساتھ ہی فیصل کے ذہن میں مجذوب اور بزرگ کا خیال ابھر آیا۔ خدا کے ان نیک بندوں نے اسے گمراہی کے راستوں پر آگے بڑھنے سے منع کیا تھا۔ بارہا اسے باور کرانے کی صحیح کی تھی کہ جن راستوں پر وہ قدم بڑھا رہا ہے وہاں ذلت اور رسوائی کے سوا اس کے حصے میں اور کچھ نہیں آئے گا، لیکن فیصل نے ان کی نصیحتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے اپنا معاملہ خدا کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے دشمنوں سے براہ راست انتقام لینے کی ٹھانی تھی۔ اس کی ضد نے خدا کے ان نیک بزرگوں کو ایک ایک کر کے اس سے جدا کر دیا تھا، اور انجام کار وہ اپاہج بنا ایک چوراہے پر لوگوں کے ہجوم کے درمیان پڑا، ان کے رقیق جملوں کا نشانہ بن رہا تھا۔ شنکر کی طاغوتی قوتیں اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی خاطر برسر پیکار تھیں، اور وہ کسی جوابی کارروائی سے یکسر معذور تھا۔ کیوں مسٹر، اب کیا حال ہے؟
ایک اوباش شخص نے اس کے قریب آتے ہوئے دریافت کیا۔ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو یا تمہاری ڈنڈا ڈولی کرنی ہوگی؟ فیصل نے کوئی جواب نہیں دیا، سختی سے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ برخوردار، تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بزرگ نے قدر شفقت سے کہا۔ کیا کام کرتے ہو؟ بوت و باش کہاں ہے؟ اور یہاں بیچ چوراہے میں کس خوشی میں ڈیرا جما رکھا ہے؟ ابے، کیا الیکشن میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہے جو سستی شہرت حاصل کر رہا ہے؟ کسی منچلے نے بھیڑ سے آواز لگائی۔ میں بیمار ہوں، فیصل نے بمشکل اٹک اٹک کر کہا۔ ہیروئن کون ہے، فلمی یا بنگلے کوٹھے والی؟ کسی نے ہانک لگائی تو لوگ بے اختیار ہنس دیے۔ مجھے تو یہ 100% نشے کا عادی معلوم ہوتا ہے، ایک نوجوان نے اپنا حتمی فیصلہ دیا۔ پولیس آ گئی استاد، بھاگ لو شرافت سے، کسی نے آواز لگائی تو مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا۔ فیصل نے نظر اٹھا کر دیکھا، 2 پولیس والے اور ایک فوٹوگرافر تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لیتا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ وہ پولیس والوں کو اپنے نام اور پتے سے آگاہ کر دے اور اپنی حیثیت سے باخبر کر دے، لیکن اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ اپنا نام پتہ بتا کر اپنے باپ دادا کے نام اور ان کے مرتبے کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا چپ چاپ بیٹھا اپنی بربادی کا تماشا دیکھتا رہا۔ بڑے دنوں بعد ہتے چڑھے ہو استاد، ایک پولیس والے نے قریب آ کر مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں تو بڑے عرصے سے تمہاری تلاش تھی۔ فکر مت کرو بیٹا، دوسرا حقارت سے بولا، اس بار اگلی پچھلی تمام کسر پوری کر دیں گے۔ فوٹوگرافر نے پولیس والوں کے اشارے پر مختلف زاویوں سے اس کی تصویریں اتار لیں تو مونچھ والے کانسٹیبل نے کہا، اب سیدھی طرح کھڑے ہو جاؤ، اگر ڈرامہ رچانے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اب ایک گدھے کی اولاد، یہ ٹکر ٹکر دیدے پھاڑی کیا دیکھ رہا ہے؟ چل اٹھ اور بیٹھ جا شاہی سواری میں، ورنہ مار مار کر کچومر نکال دیں گے۔ دوسرے کانسٹیبل نے پاس ہی کھڑی پولیس وین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑی کرختگی سے کہا۔ پھر ایک بھرپور ٹھوکر لگائی تو فیصل تڑپ کر رہ گیا۔ تو تم غلط سمجھ رہے ہو، اس نے پولیس والوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں مجرم نہیں، ایک معزز شہری ہوں۔ معزز شہری؟ مونچھ والے کانسٹیبل نے اسے کسائی کی نظروں سے گھورا۔ تھانے پہنچ لو، پھر تمہاری شرافت اور تمہارے حسب و نسب کا پورا پوسٹ مارٹم خود ہی کر لیں گے۔ اب اٹھتا ہے یا ترکیب نمبر 11 استعمال کروں؟ دوسرے نے ہاتھ میں دبا وہ ڈنڈا گھماتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میری بات کا یقین کرو، میں کھڑا ہونے سے معذور ہوں، تم چاہو تو۔ لیکن وہ جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ پولیس والوں نے اسے دونوں ہاتھ تھام کر بے دردی سے وین کی جانب گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسے مغلظات بھی سناتے جا رہے تھے۔ وین کے قریب پہنچ کر انہوں نے اس کے ہاتھ پیر پکڑے، زمین سے بلند کیا اور مولا مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے فضا میں جھلا کر اس طرح وین کے اندر اچھال دیا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی ایسی لاوارث لاش تھی جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ فون کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ جاوید نے ایک طویل انگڑائی لے کر دیوار گر کلاک پر نظر ڈالی۔ اس وقت صبح کے 10 کا عمل تھا۔ عام طور سے وہ دیر سے اٹھنے کا عادی تھا اور ان دنوں تو خاص طور پر افریقہ کے تکلیف دہ واقعات اور تھکن کو دور کرنے کی خاطر دیر تک آرام کرتا تھا۔ گزشتہ رات بھی وہ دیر گئے ہسپتال سے لوٹا تھا۔ فیصل کی بیماری نے اس کے اعصاب پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تک اس نے افریقہ سے اپنی واپسی کی اطلاع بھی اپنے حلقے میں نہیں کی تھی۔ سوائے امرین کے شہر میں اس کی موجودگی سے اور کوئی واقف نہیں تھا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی غنودگی کے عالم میں فون کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے اس خیال سے ریسیور اٹھا لیا کہ ممکن ہے امرین ہی نے اسے کال کیا ہو۔ ہیلو، اس نے جمائی لیتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا۔ جاوید سپیکنگ۔ سوری مسٹر جاوید، مجھے افسوس ہے کتنی صبح تمہیں تکلیف دینی پڑی۔ دوسری جانب سے کسی نے ٹھوس آواز میں کہا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم شاید کچی نیند سے بیدار ہوئے ہو۔ کون ہو تم؟ جاوید نے تیزی سے سوال کیا۔ فرض کر لو کہ میں اپنا نام دلاور حسین بتاؤں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ فون کرنے کا مقصد کیا ہے؟ گڈ، اب تم نے کام کی بات کی ہے، دوسری جانب سے بدستور دبنگ آواز میں جواب ملا۔ انسان کو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب شاید تم میرا وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جاوید نے قدرے درست لہجے میں کہا۔
دوستوں کی خاطر اگر انسان کو تھوڑا بہت پریشان ہونا پڑے تو اس کو وقت کی بربادی نہیں کہتے۔ کس دوست کی بات کر رہے ہو؟ اسی اپاہج کی جسے تم رات گئے ہسپتال میں تسلیاں دے کر واپس لوٹے تھے۔ کیا مطلب؟ جاوید چونک اٹھا۔ کیا ہوا میرے دوست کو؟ 1 گھنٹے پہلے کی اطلاع ہے کہ وہ صدر کے بڑے چوراہے پر بے یار و مددگار پڑا لوگوں کی گالیاں سن رہا تھا۔ نہیں، جاوید نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تم مجھ سے ایک سنگین مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم اگر چاہو تو اس سنگین مذاق کی تصدیق کی خاطر سول لائنز کے پولیس اسٹیشن فون کر سکتے ہو۔ پولیس اسٹیشن؟ جاوید نے حیرت کا اظہار کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اتنی جلدی آسان خطا ہو گئے تمہارے؟ دوسری جانب سے بھی اطمینان سے کہا گیا، ابھی تو ابتدا ہے مائی ڈیئر۔ تم پولیس اسٹیشن کی بات کر رہے تھے؟ جاوید نے بستر سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے غلط نہیں کہا۔ پولیس کا خیال ہے کہ تمہارے پرنس ہیروئن اور کوکین وغیرہ کی ناجائز تجارت میں ملوث ہیں۔ پولیس نے جس وقت اسے بے دردی سے گھسیٹ کر وین میں لادا تھا اس وقت بھی وہ نشے کی حالت سے دوچار تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے کی اطلاع ہے کہ تمہارا عزیز دوست تھانہ انچارج کو فرش پر پڑا اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پولیس کا خیال ہے کہ وہ قانون کے آہنی شکنجوں سے بچنے کی خاطر جان بوجھ کر خود کو اپاہج ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں پولیس کے کارندوں نے تمہارے عزیز دوست کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا اس کا اندازہ تمہیں ہوتا رہے گا۔ تم کون ہو اور تمہیں یہ باتیں؟ مجھے خوشی ہے کہ تم نیند کی کیفیت سے بیدار ہو چکے ہو۔ دوسری جانب سے مزے کا اڑاتے ہوئے جواب ملا، اب وقت ضائع مت کرو، جتنی جلدی ممکن ہو تھانے پہنچنے کی کوشش کرو۔ دیر ہو جانے کی صورت میں ممکن ہے کہ تمہیں مایوسی کا شکار ہونا پڑے۔ سنو، کیا تم براہ راست مجھ سے؟ شٹ اپ، اس بار حقارت اور نفرت سے جواب ملا۔ اپنے دوست کی زندگی چاہتے ہو تو روئی کے پیکٹ کو ہمارے حوالے کر دو، میں بہت جلد تمہیں دوبارہ فون کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی فون کا رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ جاوید کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ہسپتال فون کیا جہاں سے اسے بتایا گیا کہ گزشتہ رات کسی نامعلوم شخص نے فیصل کو اغوا کر لیا تھا، جس کی اطلاع ہسپتال کے عملے کو صبح اس وقت ہوئی جب کمروں کی صفائی پر مامور شخص نے ڈیوٹی نرس کو مریض کے کمرے میں بندھا پایا اور فیصل غائب تھا۔ ہوش آنے پر ڈیوٹی نرس نے بیان دیا کہ وہ رات راؤنڈ پر تھی۔ فیصل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی مجرم نے جو وہاں پہلے سے موجود تھا اس کی کنپٹی پر اس قدر اچانک اور بھرپور وار کیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے اس کا کچھ علم نہیں ہو سکا۔ بہرحال اس حادثے کا علم ہوتے ہی اس کی باقاعدہ رپورٹ پولیس میں درج کرا دی گئی تھی۔ جاوید نے دانت پیستے ہوئے غصے سے ریسیور رکھا، پھر اس نے لباس تبدیل کرنے اور سول لائنز تھانے تک پہنچنے میں حیرت انگیز پھرتی اور عجلت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود سب انسپیکٹر نے اسے جن نظروں سے دیکھا، اسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے جاوید کا اس طرح اس کے سامنے آنا اچھا نہیں لگا۔ پھر اسے پیشتر کہ جاوید اپنی آمد کا مقصد بیان کرتا۔ سب انسپیکٹر نے اسے ناگوار نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، فرمائیے، اب کیسے زحمت فرمائی آپ نے؟ جاوید سب انسپیکٹر کے جملے پر چکرا گیا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ سب انسپیکٹر نے وہ جملہ کسی اور شخص سے مخاطب ہو کر کہا ہوگا، لیکن اس کے عقب میں کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں اس کے اور سب انسپیکٹر کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ آفیسر، اس نے سب انسپیکٹر کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں اس شخص کے سلسلے میں آپ سے ملنے کی غرض سے آیا ہوں جسے آپ کے عملے نے آج صبح اٹھایا ہے۔ آپ کا نام مسٹر جاوید ہے نا؟ سب انسپیکٹر نے سرد لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جی ہاں۔ اب کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ سب انسپیکٹر کی نگاہوں سے نفرت کا احساس جھلک اٹھا۔ میں اپنے دوست کی ضمانت۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ سب انسپیکٹر غراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ، اور ایک بات کا خیال رکھنا، تم نے اوپر سے پریشر ڈال کر اپنے ساتھی کو وقتی طور پر قانون کے شکنجوں سے ضرور بچا لیا ہے، لیکن اب تم میرا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ کیا مطلب؟ جاوید نے تعجب کا اظہار کیا۔ میں سمجھا نہیں کہ آپ۔ مسٹر جاوید، ہو سکتا ہے کہ تم بھیس بدلنے اور اداکاری کے معاملے میں بہت زیادہ مشاق ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، پولیس کی دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ میں تمہیں اور تمہارے اس دوست کو دیکھ لوں گا جسے تم نے ضمانت پر چھڑا لیا ہے۔ سب انسپیکٹر کا جواب سن کر جاوید ایک لمحے کو بوکھلا گیا۔ اسے اپنا دل سینے کی گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔
سب انسپکٹر کی بات سے صاف ظاہر تھا کہ کوئی دوسرا شخص اس کا بھیس بدل کر فیصل کو پہلے ہی نہایت عیاری سے پولیس کی دسترس سے نکال چکا تھا۔ لیکن وہ کون تھا؟ فیصل کمرے کے ننگے فرش پر پڑا شنکر اور شاکا کو سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ان کے علاوہ سیاف حبشی بھی تھا جو ایک کونے میں نیزہ تانے کھڑا تھا۔ حالات کے پیش نظر فیصل نے خاموشی میں عافیت سمجھی تھی۔ جس انداز میں اسے ہسپتال سے اغوا کر کے چوراہے پر پھینکا گیا تھا اور پھر جس طرح اسے جاوید کا سوانگ بھر کر پولیس کی تحویل سے نکالا گیا تھا، اسے صاف ظاہر تھا کہ شنکر اسے ذلیل و رسوا کر کے اس کی بے بسی کا مذاق اڑانا چاہتا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے فرش پر وہ اخبار بھی بکھرے پڑے تھے جس میں اسے چوراہے پر پڑے دکھایا گیا تھا۔ اس کے بارے میں بے بنیاد اور من گھڑت الزام تراشے گئے تھے۔ اگر فیصل کے اختیار میں ہوتا تو اس ذلت اور رسوائی پر موت کو ترجیح دیتا، لیکن شنکر نے اسے جن حالات سے دوچار کر رکھا تھا اس میں وہ خودکشی کرنے سے بھی قاصر تھا۔ کیا بات ہے مہاراج؟ شنکر نے اس کی بے کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تم ایسی نظروں سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم اپنے داس کو بالکل ہی بھول گئے؟ ایسی بھی کیا بے رخی؟ اپنے سیوک کو کوئی آگیا دو مہاراج، تمہاری سیوا کرنا تو میرا دھرم ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ فیصل نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ہمیں وہ قیمتی شے واپس چاہیے جو تم نے دیوتا کے چرنوں سے حاصل کی ہے، شاکر نے غراتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ انکار کی صورت میں ہم تمہارا جسم نیزوں سے چھلنی کر دیں گے۔ تم مجھے ایک بار ہی موت کے گھاٹ اتار دو، فیصل نے تڑپ کر کہا۔ میں سسک سسک کر ذلت اور رسوائی کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ اتنی جلدی نراش ہو گئے مہاراج؟ ابھی تو تماشا شروع ہوا ہے، ابھی تو پبلک نے دل کھول کر تالیاں بھی نہیں بجائیں، شنکر نے فیصل کو حقارت سے گھورتے ہوئے کہا۔ اور ابھی تو تم نے میرے چرنوں پر اپنا سر بھی نہیں رکھا۔ ڈنڈوت نہیں کرو گے تو بھکتی کیسے پوری ہوگی؟ ذرا کھیل کا رنگ تو جمنے دو، ابھی تو کیول تمہاری ٹانگیں بیکار ہوئی ہیں، ابھی تو تمہیں ٹنڈے کا پارٹ بھی پلے کرنا ہے۔ پرنتو اگر تم ٹنڈے ہو گئے تو پھر میرے آگے ہاتھ باندھ کر جیون کی بھکشا کیسے مانگو گے؟ کیوں؟ ہے نا وچار کرنے کی بات؟ شنکر، شاکا نے جھلا کر کہا، تم میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ اس سے قیمتی شے کا پتہ معلوم کرو، ورنہ تم کیا کرو گے؟ یکلخت شنکر کے تیور خطرناک ہو گئے۔ اس نے شاکا کو حقارت سے گھورتے ہوئے کہا، میں تمہارے جزیرے میں تم پر بہت بھاری تھا شاکا، اور یہ تو میرا اپنا دیس ہے، یہاں تو تمہاری دال بالکل ہی نہیں گلے گی۔ جواب میں شاکا نے اشارہ کیا تو سیاف حبشی نے خطرناک انداز میں اپنا نیزہ بلند کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت خون اتر آیا تھا۔ شاید وہ شنکر پر نیزہ پھینکنے کے لیے شاکا کے دوسرے اشارے کا منتظر تھا۔ اس کے ہاتھوں کی محض ایک جنبش شنکر کے جسم کو چھلنی کر سکتی تھی۔ فیصل ان دونوں کے چہروں پر بھڑکتے شعلوں کی خطرناک لپٹ دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے شنکر کے قریب دھوئیں کے بادل لہراتے دیکھے جو بڑی تیزی سے سمٹا کر ایک خوبصورت دوشیزہ کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ فیصل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نگاہوں میں تول رہے تھے۔ سیاف حبشی کی آنکھیں جھپکے بغیر شنکر کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس نے نیزے کو بدستور بلند کر رکھا تھا۔ اسے شاکا کے دوسرے اشارے کا انتظار تھا۔ تم نے شاکا کے بارے میں غلط رائے قائم کر رکھی ہے شنکر۔ اگر میں اتنا ہی بے خبر ہوتا تو ایک طویل عرصے سے قبیلے کے سردار کی حیثیت برقرار نہ رکھ سکتا۔ شیوالا جیسے دشمن نہ جانے کب مجھے موت کے گھاٹ اتار چکے ہوتے۔ اس کے باوجود تم شیوالا کی نافرمانی کے سامنے کوئی بند نہیں باندھ سکے تھے۔ تم جسے بزدلی سمجھتے ہو میں اسے دور اندیشی اور مصلحت کا نام دوں گا، شاکا نے سنجیدگی سے کہا۔ نشہ خواہ کسی چیز کا ہو جب حد سے تجاوز کر جائے تو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، پھر وہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو کر اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ شیوالا کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ اسے اپنی قوت پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا، اس لیے فیصل کے ساتھ مقابلے کی شروعات میں وہ چوہے اور بلی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ اگر اس نے پہلے ہی حلے میں بھرپور وار کیا ہوتا تو فیصل کے فرشتے بھی اس کے سامنے قدم نہیں ٹکا سکتے تھے۔ چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن تم ترشولی کی موت کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ شنکر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تمہاری دور اندیشی اور مصلحت اسے شیوالا کے بروقت انتقام سے نہیں بچا سکتی تھی۔ وہ شیوالا کی بہادری نہیں تھی۔ بہرحال کامیابی کا صحرا اسی کے سر رہا تھا، شنکر نے کہا۔ محبت اور جنگ میں تمام حربوں کا استعمال جائز ہوتا ہے۔
تم بات کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہو، شاکر جھلا کر بولا۔ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو، ہمیں صرف قیمتی شے سے سروکار رکھنا چاہیے۔ فیصل خاموش تماشائی کی حیثیت سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ دھوئیں کے بادلوں نے اب ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر کے لہرانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے سنہری بال فضا میں اڑ رہے تھے، اس کا وجود نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن شاید شنکر اور شاکا کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیاہ حبشی بھی اس کی موجودگی سے بے خبر اور لا تعلق دکھائی دے رہا تھا۔ فیصل کو گپ اندھیروں میں امید کی ایک کرن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس پر اسرار وجود نے روپا کے جسم میں حلول ہو کر جزیرے سے اس کے فرار میں مدد دی تھی۔ شاید اس وقت بھی وہ اس کی بے بسی کو سہارا دینے کی غرض سے نمودار ہوئی تھی۔ شاکا، شنکر نے نہایت گمبھیر آواز میں کہا، اپنے آدمی سے کہو کہ نیزہ نیچے کر لے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی پراسرار موت پر آنسو بہانے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ جزیرے سے روانگی کے وقت تم نے کہا تھا کہ اب ہمارا مفاد مشترک ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن پہل تمہاری جانب سے ہوئی ہے، شنکر نے خشک آواز میں جواب دیا۔ تم نے ایک حقیر آدمی کو میرے مقابلے میں کھڑا کر کے میرا اپمان کیا ہے۔ تم فیصل کے ساتھ غیر ضروری باتیں کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہو، ہمیں صرف اپنی مطلوبہ شے سے سروکار ہونا چاہیے۔ شنکر نے تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، تمہیں اپنے سے بڑا تسلیم نہیں کیا تھا۔ شنکر کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مجھ سے گفتگو کرتے وقت تمہارے لیے احتیاط پہلی شرط ہے، شنکر نے کسی زہریلے ناک کی طرف پھنکارتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہیں صرف ایک بار شمع کر سکتا ہوں، لیکن شنکر، شاکا کے تیور ایک بار پھر خطرناک ہو گئے۔ تو اس وقت فیصل سے نہیں، عظیم شاکا سے مخاطب ہے، تجھے بھی میری حیثیت اور میرے مرتبے کا خیال رکھنا ہوگا۔ فیصل کے دل کی دھڑکنیں ہر لمحہ تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ فضا میں تیرنے والا ہیول آہستہ آہستہ سیاہ حبشی کی جانب حرکت کر رہا تھا، پھر وہ اس کے وجود میں گم ہو گیا، صرف اس کے بال ابھی تک فضا میں لہرا رہے تھے۔ تم اوقات سے بڑھ رہے ہو شاکا، میں تمہیں اپنی سطح پر واپسی کا مشورہ دوں گا۔ جواب میں شاکا کے لاغر جسم میں تشنج کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ کسی مرض کی علامت نہیں بلکہ غصے کی شدت کی انتہا تھی جس نے اسے آپے سے باہر کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں لپک رہی تھیں۔ اس نے یکلخت اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ وہ اپنی شیطانی قوتوں کو بروئے کار لانے کی ابتدا کر چکا تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت سیاہ حبشی کے ہاتھوں کو حرکت ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دبا ہوا نیزہ برق رفتاری سے لپکا اور پلک جھپکتے میں شاکا کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ اس کی نگاہوں سے اب غیظ و غضب کے شعلوں کی بجائے موت کا ہولناک احساس چھلک رہا تھا۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے سیاہ حبشی کی طرف دیکھا، پھر کسی کٹے ہوئے تناور درخت کی مانند لڑکھڑاتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ سیاہ حبشی ایک ثانیہ تک بے حس و حرکت کھڑا خلا میں گھورتا رہا، پھر اس نے وحشت ناک انداز میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ فیصل کے علاوہ شنکر بھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ منظر بڑا کربناک تھا۔ سیاہ حبشی کی گرفت اپنی گردن پر سخت ہوتی جا رہی تھی، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، اس کی آنکھیں بتدریج حلقوں سے ابل کر باہر آ رہی تھیں، پھر اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹا اور اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر گر کر ایک لمحے کو تڑپا اور تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ دھوئیں کی شبیہ ایک بار پھر ہوا میں بل کھاتی نظر آ رہی تھی۔ شنکر گم سم کھڑا حیرت سے شاکا اور سیاہ حبشی کی پراسرار موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پرنس، اچانک فیصل کے کانوں میں وہی مترنم آواز گونجی جسے وہ موٹر بوٹ پر ایک بار پہلے بھی سن چکا تھا۔ میں نے تمہارے کٹھن راستے کی کچھ مشکل آسان کر دی۔ نہیں، تم زبان ہلانے کی غلطی نہ کرنا، میں تمہارے دل کی آواز بھی سن سکتی ہوں۔ تم میری ہمدرد ہو، غم گسار ہو، پہلے بھی تم نے میری مدد کی تھی۔ فیصل نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، کیا میں اپنی محسنہ کا نام دریافت کر سکتا ہوں؟ مجھے شرمندہ نہ کرو پرنس، میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ شنکر کے مقابلے میں میری مدد سے قاصر ہو۔ ہاں، شاید اب بھی اس ملعون کے سلسلے میں تمہاری مدد نہ کر سکوں، کچھ مجبوریاں درمیان میں لاحق ہیں، انہیں پھلانگنے کی جسارت نہیں کر سکتی۔ شاکا اور سیاہ حبشی کی موت ضروری تھی، اس نے تیزی سے کہا۔ اگر شاکا زندہ رہتا تو اس کا کالا علم تمہارے لیے زیادہ اذیتناک ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کے کانٹے کو درمیان سے نکال دیا۔ شنکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فیصل نے درد بھرے انداز میں کہا۔ کیا میں اسے کسی نرم رویے کی توقع کر سکتا ہوں؟
مجھے افسوس ہے کہ میں اس سلسلے میں اپنی زبان کھولنے سے قاصر ہوں۔ شنکر نے کہا تھا کہ وہ مجھے ہاتھوں کی جنبش سے بھی محروم کر دے گا۔ وہ پراسرار گندی قوتوں کا مالک ہے۔ خون آلود روئی کا حصول اس کی ناپاک زندگی کا مقصد ہے۔ اس کی خاطر وہ کچھ بھی کر گزرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ قوت کا وہ انمول خزانہ کہاں ہے؟ فیصل نے تیزی سے دریافت کیا۔ ہاں، لیکن میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ پھر میرا ایک کام کر دو، فیصل نے تڑپ کر کہا۔ مجھے بھی زندگی کی قید سے آزاد کر دو۔ میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ ساتھ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جینے کی بجائے ایک بار سکون سے مرنا پسند کروں گا۔ موت اور زندگی خدا کے اختیار کی بات ہے۔ شاکا اور اس کے ساتھی کی موت کے بارے میں تم کیا جواز پیش کرو گی؟ فیصل نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے۔ پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، فیصل نے تلملا کر جواب دیا۔ مایوسی گناہ ہے پرنس، تمہیں اپنی تقدیر خود رقم کرنی پڑے گی، میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا۔ فیصل نے جواب میں کوئی تلخ بات کہنی چاہی تھی، لیکن دھوئیں کے بادل تیزی سے سمٹ کر فضا میں تحلیل ہو گئے۔ شنکر بدستور تیز نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ فیصل کو گھورتے ہوئے بولا، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ شاکا اور اس کے ساتھی کی موت میں کس کا ہاتھ ہے؟ میں خود تمہارے رحم و کرم پر ہوں، فیصل نے جھلا کر کہا۔ دوسرے کی موت پر کیا کر سکتا ہوں؟ تم زبان نہ کھولو، لیکن میری ودیا کہتی ہے کہ اب بھی کوئی شکتی تمہاری سہایتا کر رہی ہے، پرنتو میرے بیروں نے بتایا ہے کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ کیوں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ فیصل نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اسے حیرت تھی کہ شنکر کو اتنی جلدی حالات کا علم کس طرح ہو گیا۔ شاید اس کی پراسرار قوتوں نے اس کی رہنمائی کی تھی، اور اسی وجہ سے دھوئیں کی وہ شبیہ تیزی سے اپنا وجود سمیٹ کر وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک شنکر اسے تیز نظروں سے گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، کیا تم اب بھی روئی کے پیکٹ کے سلسلے میں اپنی زبان نہیں کھولو گے؟ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ تم نے جھوٹ کہا تھا، اس نے گرج کر کہا۔ سچ کیول اتنا ہے کہ تم یہ نہیں جانتے کہ اس سمے وہ پیکٹ کہاں ہے، پرنتو ضرور جانتے ہو کہ اسے تم سے کس نے حاصل کیا تھا۔ مجھے اس کا نام بتا دو، اسی میں تمہاری مکتی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا وہ منحوس پیکٹ کہاں گم ہو گیا۔ ایک بار پھر بدھی پر زور ڈال کر سوچو پرنس، میں اب بھی تمہارے ساتھ دوستی کا ناتا دوبارہ جوڑ سکتا ہوں۔ انکار کی صورت میں تمہارا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ شنکر نے صفاق لہجے میں کہا، اب تک جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ بہت کم ہے۔ تم مجھ سے دور رہنے کے بعد بھی مجھ سے بہت قریب رہو گے۔ میری شکتی کے بغیر تمہیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دیں گے۔ تمہیں اختیار ہے، جو جی چاہے کرو، فیصل نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ شنکر کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ بڑی مکروہ اور خطرناک تھی۔ اس نے زور سے تالی بجائی تو دو ہٹے کٹے نوجوان اس کے سامنے آ کر بادب کھڑے ہو گئے۔ شکل سے وہ دونوں ہی خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ میرے متر کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے، اس نے دونوں بدماشوں کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا۔ تم دونوں ان محاشے کے شریر کی ٹھیک ٹھاک مالش شروع کر دو۔ جب آنکھ لگ جائے تو اٹھا کر میونسپلٹی کے کسی کچرے کے ڈرم میں آرام سے چھوڑ آنا۔ دونوں لاشوں کو بھی احتیاط سے ٹھکانے لگا دینا۔ شنکر نے اپنا جملہ مکمل کر کے حقارت سے فیصل کو دیکھا، پھر کسی فاتح جنرل کی طرح ایڑیوں کے بل گھوما اور کمرے سے باہر نکل گیا۔